बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। बिलाखिर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी से मुतल्लिक मामला तय पा गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब होंगे, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के होंगे, स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज के होंगे, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के होंगे, जबकि गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में आई है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के होंगे और मखलूद हुकूमत बनेगी जिसमें मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल होगी। कल रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हमने अपनी जो नंबर है वो पूरे कर लिए हैं, यानी कि 172 दरकार होते हैं लोअर हाउस में हुकूमत के क़याम के लिए। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, साथ में MQM ऑब्वियसली और दीगर जो उनके अलाइज हैं उनके साथ नंबर्स हासिल कर लिए गए हैं और इस अज़म का इज़हार किया कि पाकिस्तान को जो मुश्किल मुआशी हालात का सामने उससे निकालने के लिए जो लीडरशिप मौजूद थी, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह उनकी पॉलिटिकल विल भी है और देख रहे हैं पाकिस्तान को कैसे इस मंझदार से निकाला जा सके। एक तो इस हवाले से हम आज की प्रोग्राम में गुफ्तगू की विफाक की सतह पर अब तमाम तर जो मामलात है वो तय पा गए हैं। अलबत्ता जैसे बलूचिस्तान के हवाले से मैंने बताया कि वहां पर मखलूद बनेगी। साथ में पंजाब में आज जो नामजद वज़ीर पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ था जाती उमरा, जहां उन्होंने अपनी आने वाली और बनने वाली हुकूमत की तरजीहात का तयन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुथरा महफूज पंजाब उनका हदफ है। साथ में पानी, बिजली और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इस पे दी जाएगी। पंजाब की 12-12.5 करोड़ आवाम को 5 IT यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी। साथ में उन्होंने अपने जो पार्लिमानी नंबर्स हैं वो भी शो किए और 218 के करीब अरकान पंजाब असम्बली आज की इस पार्लिमानी नशिस्त में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद में चली गई हैं, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। साथ में मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी तमाम सियासी जमातों ने अपने नाम और गोशवारे जमा करा दिए हैं। आज उसका आखिरी दिन था। निगरान काबीना का आज अहम इजलास हुआ, उस हवाले से भी अहम खबर है, वो भी हम प्रोग्राम के इब्तिदाई में आपके साथ शेयर करने चाहेंगे। जो इलेक्शन कमीशन और जो इससे मुतल्लिकीन के हवाले से सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही थी, उसकी तहकीकात के लिए एक GIT की मंजूरी दी है निगरान वफाकी काबीना ने। 5 रुकनी GIT बनेगी जो इस हवाले से तहकीक करेगी और फिर जो अनासर इसमें मुलविस हुए उन्हें सजाएं दी जाएंगी। कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने रावलपिंडी डिवीजन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए थे, खुद अपने ऊपर भी आयद किए थे, उनसे मुतल्लिक तहकीकात भी मुकम्मल कर ली गई हैं और उन्हें इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। तो इस सियाको सबाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया राना तनवीर हुसैन साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मुंतखब हुए हैं शेखुपुरा पंजाब से, मुतअद्दिद बार वहां से कौमी असम्बली की नशिस्त आप जीते हैं, आपको मुबारकबाद भी पेश करेंगे और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में वक्त देने का। सर, आप लोगों की हुकूमत बनने जा रही है और वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि वो आपका साथ देंगे और आईनी ओहदों पे चेयरमैन सदारत उनके पास होगी, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP भी। क्या कहेंगे सर, अब आपकी जो हुकूमत बन रही है एक बड़ा मुश्किल मुआशी सूरत-ए-हाल का उन्हें सामना है, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं क्या बड़ी तरजीहात होंगी आपकी मुस्लिम लीग नवाज की बनने वाली हुकूमत की? नवाज साहब शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपसे इत्फाक करता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली इकोनॉमिक जो हमारी माशी हालात हैं, वो बहुत ही गंभीर किस्म के हैं, संगीन किस्म के हम क्राइसिस में हैं। और इसी तरह ही जब पहले 16 महीने की PDM की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी काफ़ी हद तक हालात इसी तरह ही थे और उस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहा था। लेकिन उस वक्त भी हमने ये चैलेंज कबूल किया। जो हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल था उसमें हमने बड़ा उसको थोड़ा बर्न किया जी। और उसका फेस भी किया है। सिलेक्शन में भी हमने उसको फेस किया है। जो अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं तो उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की खातर उस वक्त जो हमारा बयानिया था या जो उस वक्त हम बात करते थे यही कि हमने सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी है।
کہ ریاست کو ہم نے بچانا ہے، سیاست تو وہ اس پہ سیکنڈری پوزیشن ہے، اس کی نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ہمارا سیکنڈری جو پولیٹیکل ہمارے ایک اینگل ہوتا ہے. جی تو اللہ کے فضل سے شہباز صاحب نے اس وقت بھی یہ چیلنج قبول کیا، اور وہ ڈیفالٹ والی بات تو ہم نے وہ سے بالکل انہوں نے نکال لیا. بڑی محنت کی انہوں نے، ایز یوزول جو محنت کرتے ہیں ان کی جو ایک سٹائل ہے یا ایک ان کا ریکارڈ ہے، تو اس سے ہم اس کو باہر لے آئے ڈیفالٹ میں، اچھا ڈیفالٹ سے پاکستان کو. اس وقت بھی جو ترجیحات ہیں وہ تو یہی ہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک کرائسس اب بھی اسی طرح ہی ہے. جو بات ہوتی ہے کہ 24 ارب ڈالر دینا ہے ابھی جی 1-1.5 مہینے میں، جو آنے والے مہینے ہیں اسے واپس کرنا ہے، لون کا جو ہمارا ہے. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جیسے ہم نے نکالنا ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے. مہنگائی کا بہت زیادہ طوفان آیا ہوا ہے، تو اس سے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو ہم نے ان کی زندگی میں بہتری لانی ہے اور ریلیف دینا ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کمپین میں بات کرتے رہے ہیں، یہ بار بار آج ہماری نامزد وزیر اعلیٰ جو مریم بی انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں نے ریلیف دینا ہے اور بہتر کی طرف جانا ہے. دوسرا جو ہے مسئلہ وہ گورننس کا ہے. جی جو گورننس بہت برباد ہوئی ہے، بیڈ گورننس بھی آپ کہیں گے نا تو وہ اس سے بھی نیچے کا تھا. جو پنجاب میں جس طرح ہوا، بزدار تھا، پھر پرویز لائی تھا، کرپشن عروج بھی تھی، جی اور پوسٹنگ ٹرانسفر جہاں رشوت چلتی تھی پوسٹنگ ٹرانسفر میں اعلیٰ عہدوں پہ، وہاں پہ ان کی جو پرفارمنس تھی یا ڈلیوری تھی یا پبلک ڈلیوری تھی وہ بھی زیرو تھی. تو یہاں ایک عجیب سا سما تھا. جو شہباز صاحب نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا تھا وہ روڈ ہو گیا ہے، ان کا انفراسٹرکچر دیا ہوا ختم ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جو ان کی تھی اس وقت جو اپائنٹمنٹس ہوئیں ٹھیک. ان کے دور میں، رانا صاحب یہ آپ نے بتا دیا. رانا صاحب ایک اور سوال جو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بہت سے تجزیہ نگار کہتے ہیں اور اس بننے والی حکومت کو ظاہر بات ہے آپ کی پہلی حکومت پی ڈی ایم کے نام سے جانی جاتی تھی، اب اس کو بہت سے ناقدین اور تجزیہ نگار پی ڈی ایم 2 کا نام دے رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے وفاقی سطح پہ. میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں پی ڈی ایم کی حکومت اور یہ جو مسلم نواز لیڈ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اس پہ بنیادی فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق ہمیں نظر آئے گا؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو شہباز صاحب کا جو ہمارے وزیر اعظم انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں، ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا جو ایک ریکارڈ ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وہ نہیں کر سکے، کیوں ڈیسیژن جو لینے ہوتے تھے اس میں وہ فلی طور پہ وہ بااختیار نہیں تھے یا ان کو وہ نہیں کر سکتے تھے. کیبنٹ میں بھی ہمیں تھا بہت سارے، صرف یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی یا جے یو آئی اس وقت تھی، اب نہیں ہوگی، تو دوسری بھی بہت ساری پارٹیاں تھیں جن کی وہاں ریپریزنٹیشن تھی اور وہاں پہ بڑی مشکلات تھیں. جو جتنے بھی ڈیسیژن ہوتے تھے یا باقی بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں مختلف اتھارٹیز میں، مختلف اداروں پہ، سر تو یہ ایک اب میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو چیز آئے گی کہ کیونکہ ایم کیو ایم ہوگی اور پی ایم ایل این ہوگی، یہی 2 بڑی پارٹی ہیں، لیکن آئی وش کہ پیپلز پارٹی کم کم اس میں آ جاتی تو میرا زیادہ اس کا امپیکٹ آتا پولیٹیکل. لیکن رانا صاحب کہتا ہے کہ معذرت آپ نے کہا پیپلز پارٹی آ جاتی، میں قمر زمان کارا کو سن رہا تھا، وہ کیونکہ مذاکراتی عمل کا حصہ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے بھی خواہش تھی کہ آپ لوگ پالیسی ڈیسیجن لیں، اس میں بورڈ لیں اور یکسوئی کے ساتھ کام کریں. مطلب بین السطور کہہ رہے تھے کہ شاید آپ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے اون پہ بنائیں اور وہ ان کو سپورٹ کریں. یہ کارا صاحب کے جو میں سمجھ سکا ان کی گفتگو سے. ویسے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی تو ہم چاہتے ہی تھے کہ سارے ساتھ کٹھے چلیں، لیکن اس کا بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اوکے گورننس بہتر ہوگی، اور یہ چیزیں میرے خیال میں بہتر ہوں گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ایک فوکسڈ قسم کی جو گڈ گورننس ہے، اور پالیسی جو ہیں وہ اکنامک پالیسیز ہیں، ان کے ڈیسیژن تو بڑے سخت فیصلے ہونے ہیں. سر جو آپ کی کابینہ کا حجم ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بہت وسیع کابینہ تھی آپ کی، آپ فیڈرل منسٹر تھے، لیکن اب کابینہ کا حجم اس سے کم ہوگا، ظاہر بات ہے کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا بہت سے الائز اس وقت ساتھ نہیں ہیں فیڈرل کیبنٹ میں، اور چھوٹی کابینہ ہوگی کیونکہ یہ طرح تنقید آتی تھی کہ اتنے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اور اتنی بڑی کابینہ اس کے ساتھ، تو ذرا سمبلزم بھی بڑا میٹر کرتا ہے سیاست میں. آپ تو بڑے سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں. نہیں، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ
یہ میسج انیشلی تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ کیبنٹ کیسی ہے، کیا سائز ہے، اس میں لوگ کون سے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، صاف ستھرے ہیں اور محنت کرنے والے ہیں، دیانتدار ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت جو کابینہ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بڑا اس کا جو سائز ہوگا بڑا مناسب ہوگا. بہت بڑی کابینہ نہیں ہوگی. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت تو خیر کابینہ کے جو بھی تھے وہاں پہ سارے اٹینڈ بھی کرتے تھے. یہ تاثر کہ یہ 80 کے قریب تھے لوگ. ایکچولی کابینہ اس وقت تو میرا 34-35 منسٹرز تھے. کابینہ تو فیڈرل منسٹر پہ ہوتی ہے. ایس اے پی ایم کی فوج باقی تھی نا اسٹیٹ سر، ایس اے پی ایم جو ہوتے ہیں ان کی فوج در فوج تھی نا. فوجدار فوج تھی لیکن وہ کابینہ کا حصہ تو نہیں ہوتے. نہ اچھا اچھا ایڈوائزر کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں، نہ اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں. وہ اسپیشل انویٹیشن پہ آتے ہیں لیکن بہتر ہو کہ ان میں سے جن کا کوئی اس دن ایجنڈے پہ کام ہو ان کو بلا لیں. ٹھیک. باقی وہاں پہ صحیح ڈسکشن بھی نہیں ہو سکتی پھر اور فیصلے بھی. یعنی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ جو ہے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جنید صاحب کے ٹائم پہ یا اس کے بعد بھی میاں صاحب کے ٹائم پہ، میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ بھی ایک دو ان کے ٹائم پہ جو اسٹیٹ منسٹر بھی وہ سارے نہیں آتے تھے. دو اچھا تین کو جو جن کا ایجنڈے پہ ہوتا تھا وہی آتے تھے. آن باقی تو انویٹیشن کسی بلائے بھی جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. رانا صاحب یہ جاننا چاہوں گا پارلیمان کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ 2024 میں جو قومی اسمبلی بننے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر لی ہے، ان کے 86 ممبران اسمبلی نے اپنی جو شمولیت کے سرٹیفکیٹ جمع کرا دیے ہیں، یعنی کہ 86 کی ان کی ہے، اور اگر ان کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں 27 کے قریب ان کی بنتی ہیں تو 100 سے زیادہ کی اپوزیشن ہوگی. پی 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 آپ کی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی. بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ ہم عوام کی مفادات کو تحفظ دیں گے. مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی ذرا برم دکھائی دیتے ہیں. تو اسمبلی کا ماحول کس طرح دیکھ رہے ہیں رانا تنویر حسین صاحب؟ آپ 2018 سے 2022 کی اسمبلی 23 کی اسمبلی سے مختلف دیکھ رہے ہیں یا اسی طرح تناؤ کی کیفیت ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اب ہر ایک کو سمجھنا چاہیے جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے بھی. میں تو میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ میڈیا بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی ریٹنگ کے لیے کام نہ کرے آنیسٹلی. کیونکہ اس وقت ملک جس حالت میں ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں سبھی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی جو تلواریں ہیں وہ کمان کے اندر ڈال لیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ تیر ہم اندر ڈال کے آگے بڑھیں کچھ عرصہ کے لیے، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں ادھم مچائیں. اور جس طرح وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں، عمران خان تھا اس نے یہ کیا سارا کام، جی جو گالیاں نکالتے تھے سب کرتے تھے، کیسز بوگس کیسز بناتے تھے. یعنی میرا خیال ہے کہ گڈ سینسرڈ پرویل کہ اچھا مطلب پازیٹیو ہو کے آگے چلے. سیاست ہوتی رہے گی تو اس کو پولیٹیکل پوائنٹس کرنے کی بجائے ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں، سپیچز کریں، اس میں جو بھی لیجسلیشن ہو، جو پالیسیز ہوں، جو ایشوز ہوں اس پہ اپنا اپنا انپٹ دیں، سپیچز کریں. میرا خیال ہے اس سے بات بہت اچھی آگے بڑھے گی اور اس کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ سر یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر جی آپ نے نقطہ عام اٹھایا کہ جی آپ نے کہا بیٹر سینس ول پریویل. ٹورڈز دی اینڈ میں جاننا چاہوں گا کہ پنجاب آپ لوگوں کا قلعہ ہے، لائف لائن ہے. صوبائی حکومت تو آپ بنانے چاہ رہے ہیں لیکن قومی اسمبلی کے انتخابات میں ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے، جو آپ لوگوں کی سینٹرل پنجاب کی سیٹیں ہیں وہ آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار لے گئے. گجرانوالہ دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، سرگودا دیکھ لیں، شیخ پورہ میں آپ تو 2018 میں بھی غیر موافق حالات میں سیٹ آپ نے جیت لی تھی، لیکن شیخ پورہ کی جو 7 والی آپ کی سیٹ ہے وہ بھی جاوید لطیف صاحب ہار گئے. آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، مشکل حالات ہیں، تو اس حوالے سے بھی دیکھ کر پالیسیاں اور لوگوں کو جو مہنگائی نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ کر آگے بڑھیں گے کیونکہ آپ کی لائف لائن پنجاب ہی ہے. نہیں، یقینی طور پہ میں کہتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک طرف سارے پولیٹیکل کمپلشنز ہیں، لوگوں کو جو جنرلی لوگ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ان کی مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوا ہے گزارا کرنا. تو یہ ساری بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ غریب کیا کوئی جو ٹھیک ہے سربت آدمی ہے وہ بھی پنچ محسوس کرتا ہے. جی تو گیسز کی پرائسز ہیں، بڑے بڑے ایشوز ہیں، تو ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، بینگ اے لیڈنگ پارٹی آف دا گورنمنٹ اور بہت بڑی پاکستان کی پارٹی ہے PMLN. اور ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب نے
لوگوں کے ریلیف دیا، ان کی زندگی میں بہتری لائے ہیں. شہباز صاحب نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ آپ کی درست ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، لوگ چاہتے بھی ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہمارا ایجنڈا بھی یہی ایک ہے، ٹھیک. ایجنڈے کا ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایجنڈا ہمارا. لیکن دوسری طرف جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کے لیے شاید میرا لیے 1.5 سال بڑا مشکل ہو. میں آپ کو اچھا. بتا رہا ہوں اس میں شاید اس تکلیف سے ہمیں گزرنا پڑے، لیکن 1.5 سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، مجھے یقین ہے ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گی. اور جس طرح محنت سے اور ٹھیک ہے. دیانتداری سے کام یہ گورنمنٹ کرے گی تو چیزیں بالکل بہتر ہو چل جائیں گی. اور سر. ابھی حالات مشکل ہیں ویسے. اوکے سر. رانا تینو صاحب بہت شکریہ. وی وش یو بیسٹ آف لک سر. آپ کو ہم انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ بھی دیکھیں گے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو دیگر سیاسی اکابرین سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. حکومت سازی کے جو معاملات طے ہیں اس حوالے سے ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. زارا الرٹ. بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ویلکم بیک ویئرز. ہم گفتگو کر رہے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان کارا صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور عبد الوسیم صاحب ہیں جو نو منتخب ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو بھی ویلکم کریں گے. قمر زمان کارا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قمر زمان کارا صاحب، آپ کو پیشگی مبارکباد دے دی جائے. گورنر پنجاب کے حوالے سے آپ کا نام آ رہا ہے، ساتھ میں ندیم افضل صاحب چند صاحب کا بھی آ رہا ہے اور مخدوم احمد محمود صاحب کا بھی. تو میں نے کہا چونکہ آپ سے ایک اچھی یاد اللہ بھی ہے تو آپ کو مبارکباد دے دی جائے سر. یہ جو سپیکولیٹو نام چل رہے ہیں ابھی فیصلہ پارٹی نے نہیں کیا، جو پارٹی فیصلہ کرے گی بسم اللہ. تو سر بتائیے گا قمر زمان کارا صاحب، آپ اس تمام یہ جو 6 ادوار ہوئے مذاکرات کے مشرف لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں میں، اس میں آپ شامل تھے. کل رات گئے جا کر سر یہ جو معاملات طے پا گئے ہیں. اب جو تفصیلات ہیں وہ تو ہم نے اپنی ویورز کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. میں جاننا چاہوں گا، پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی، لیکن بلوچستان میں جو آپ کے لیڈ گورنمنٹ ہوگی اس میں مسلم لیگ نواز اس مخلوط حکومت کا حصہ ہوگی. سر ایسی ارینجمنٹ ہوئی ہے؟ جی ایسی ہے. اچھا تو سر یہ جو آئینی عہدے آپ لوگوں کے پاس اب آئے ہیں، ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی اپنی نیومیریکل اسٹرینتھ بھی ہے مختلف ایوانوں میں، اور بلوچستان میں آپ لوگ حکومت، اور سندھ میں تو آپ لوگوں کے پاس میجورٹی ہے. بتائیے گا سر یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ابھی بریک پر جانے سے قبل رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی سینئر رہنما مسلم لیگ نواز کے. انہوں نے کہا ہماری تو خواہش اور کوشش یہی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ فیڈرل کیبنٹ میں ہوتی اور زیادہ بڑی اونرشپ ہوتی، اور جو مشکل معاشی حالات ہیں اس سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے تھے. کارا صاحب مجھے بڑا احترام ہے جی، میں کسی بات کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، لیکن فیکچل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواہش مسلم لیگ کی طرف سے تھی کہ ان کو ایبسولوٹلی گورنمنٹ کرنے کا اختیار ملے. اچھا یہ ہماری طرف سے نہیں تھی، ہم نے کوئی ڈینائل نہیں کی، لیکن ہم اس فلسفے کو ان کے اس بات کو اصولی طور پہ اگری کر گئے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کا ان عہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرض کریں کہ یہ عہدے ہوتے، ہم حکومت میں ہوتے، وزارتوں حصہ لے لیتے، تو پھر بھی تو دونوں عہدے مسلم لیگ نے تو نہیں رکھنے تھے، ایک عہدہ ہی رکھنا تھا جی، اور ایک عہدہ پھر پیپلز پارٹی کے پاس آنا تھا. تو ہم نے کون سا ایسی چیز مانگ لی ہے؟ گورنر پنجاب کون سا کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے؟ گورنر تو ایک علامتی عہدہ ہے، رہ گیا ہے. سندھ کی گورنمنٹ ہماری اپنی ہے، بلوچستان میں ہم میجورٹی پارٹی ہیں تو وہاں اتحاد بننا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرکز میں ہم اتحادی ہوں، وہاں پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں. تو یہ سارا اٹس آل اے فیئر پلے. ہاں
یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم شاید برڈن سے بھاگ رہے ہیں، لیکن بات بڑا سمپل ہے. اللہ کرے گا، ہماری کوشش ہوگی، ہم پوری طرح سپورٹ فراہم کریں گے، MQM بھی سپورٹ فراہم کرے گی. ہم چاہتے ہیں سارے کہ پاکستان ان بحرانوں سے نکلے، لیکن خدا نخواستہ ایسا ہو کہ پاکستان ان بحرانوں میں پھنس جائے، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اور یہ حکومت اس طرح ڈیلیور نہ کر پائے، تو کل آپ سارا میڈیا ہمیں بخش دو گے. آپ مجھے کھڑا کر کے پوچھ رہے ہوگے کہ بتاؤ تیری پارٹی نے حکومت بنوائی تھی، تم ذمہ دار ہو اس کے، تو میں اس سے بھاگ سکوں گا؟ سو میں برڈن لے رہا ہوں، شیئر نہیں لے رہا. میں صرف اس لیے کہ پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آگے بڑھنے کے راستے پیدا کیے جائیں، اس ملک کو ایک جماعت کو سپورٹ کی جائے. ٹھیک ہے قاہر صاحب، فیر انف. یہ بتائے گا سر، ابھی بجٹ بھی آنا ہے اور ظاہر بات ہے بجٹ میں آپ لوگوں کا ووٹ جو ہے بڑا کرٹیکل ہوگا، تو بجٹ میکنگ پروسیس میں کیا طے پایا؟ آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی آپ کہہ رہے ہیں آپ برڈن بھی لے رہے ہیں، اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں، یا جس طرح قومی اسمبلی کی روایت ہے کہ جب حکومتی جماعت ایک بجٹ بنا لیتی ہے تو پھر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اسمبلی کے فلور پہ. اس کی بجٹ میکنگ پروسیس پہ اکنامک پالیسیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انپٹ ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن سے متعلق ہے، چاہے وہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کیا اس کے ساتھ کرنا ہے، کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے، ہمارے جو IMF سے مذاکراتی عمل ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا کتنا انگریس اور انپٹ ہوگا؟ دیکھیے کہ اتحادی کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشاورتی عمل کے ذریعے ہوگا، اور یقیناً اس پہ پروپوزل جو ہوں گی یا تجاویز جو ہوں گی وہ گورنمنٹ بنائے گی، لیکن یہ مشاورتی عمل کے ذریعے ہوگا، یہی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. سر پنجاب میں سر گورنرشپ پیپلز پارٹی کو ملتی ہے، تو پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے ساؤتھ پنجاب سے تو ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا کہ آپ لوگوں نے نمائندگی حاصل کی، لیکن سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کی وہ اس وقت پوزیشن اور ساکھ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. آپ سمجھتے گورنر پنجاب کے عہدے سے آپ گیلونائز کر سکیں گے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو ساتھ کنیکٹ کریں گے اور ان کو ایک دوبارہ سے ظاہر بات ابھی جو نتائج آیا اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں انہوں نے بہت سی نشستیں حاصل کی ہیں، نون لیگ نے کچھ نہ کچھ اپنی نشستیں برقرار رکھی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ریوائیول اس آفس کے تھرو ہو سکے گا؟ انوار، یہ علامتی عہدہ ہوتا ہے. ہم نے شرکت اقتدار کا اپنے کارکن کو، اپنی جماعتوں کو سب کو میسج دینا ہے، ورنہ گورنر کے پاس تو نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے جو ہمارے روایتی سیاست کے اندر ہوتا ہے کہ جی کچھ بندے کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی ڈیولپمنٹ مل جائے گی، کچھ اس طرح. تو یہ تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس. گورنر تو بالکل ایک یوز لیس ہوتا ہے. تھینک یو. عبدالوسیم صاحب کو بھی ہم ویلکم کر رہے ہیں، فارملی ان کو ہم نے کر دیا تھا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. عبدالوسیم صاحب، آپ لوگوں کا بھی مذاکراتی عمل ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ لوگ کونیشن پارٹنر بننے جا رہے ہیں، وفاقی کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں، سندھ کی گورنرشپ PMLN کو مل رہی ہے، لیکن میڈیا اطلاعات کے مطابق آپ لوگوں کی یہ خواہش رہی اور ویسے بھی کامران ٹیسوری صاحب ابھی گورنر سندھ ہی ہیں کہ یہ عہدہ آپ کے پاس رہے. کیا کہیں گے عبدالوسیم صاحب، کیا پیش رفت ہوئی اور MQM اس وقت وفاقی کابینہ میں کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ یہ جو چیلنجز کا ذکر ہم کر رہے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب سے، رانا تنویر حسین صاحب سے، اس سے نمبر 10 ماہ ہو جائیں گے مل کر آپ لوگ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اور صوبوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ورسٹ ہے، جس میں جہاں کام ماضی میں نہیں ہو سکے، آپس کی سیاسی لڑائیوں نے شہروں کو اور صوبوں کو جو ہے بہت خراب کر دیا ہے. اچھا، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم وفاقی حکومتوں میں نہیں جا رہے، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں، شہروں کے جو مسائل ہیں، سندھ کے شہروں کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے جو شہروں کے مسائل ہیں، اس پر توجہ دی جائے. اور ہم نے جہاں جہاں ہماری جو MNAs MPs بنے ہیں یا جہاں ہم موجود ہیں، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی عوام کو ڈیلیور کیا جائے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں سے ہم نے لکھ پڑھ کے معاہدہ کیا، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں نے مایوس کیا. اب ہم 3 نکاتی ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں کہ وہ 3 نکاتی ایجنڈے پر کام کیا جائے، اس پہ قانون سازی کی جائے تاکہ یہ جو طاقت ہے نیچے عام آدمی تک پہنچ سکے. اب اگر کسی کونسلر یا چیئرمین کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اگر گورنمنٹ سے مانگتا رہے یا صوبے سے مانگتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر نہیں ہے. بلدیاتی نمائندوں کو طاقت دینی چاہیے، انہیں فنڈز دینا چاہیے تاکہ وہ نیچے اچھے انداز میں لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. اس لیے کہ نہ MPA کا کام ہے اور نہ MNA کا کام ہے کہ وہ پانی دے، گیس دے یا انفراسٹرکچر پہ کام کرے. یہ تمام دنیا میں بلدیاتی اداروں کا حق ہوتا ہے. یہ ہم نے پیش کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح وفاق سے پیسہ صوبے میں تقسیم ہو رہا ہے
تو اسی طرح وہاں سے ہی نیچے بلدیاتی گورنمنٹ میں جو ہے وہ تقسیم ہو پیسہ، تاکہ وہ پیسہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں آئے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہیں، اور وہ اپنے مسائل خود اپنے ہاتھ سے حل کر سکیں۔ اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی حکومت بنے تو جو بلدیاتی حکومت ہے وہ موجود ہو۔ بلدیاتی حکومتیں یا جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر کیے جانے چاہیے۔ بلدیاتی حکومتوں میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی بلدیاتی حکومت ختم ہوتی ہے، سیاسی لوگ بلدیاتی نمائندوں کو لانے میں سیریس نہیں ہوتے، اور وہ کئی سال تک جو ہے علاقے سفر کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ سفر کرتی ہے، ادارے سفر کرتے ہیں، واٹر بورڈ، پانی، سیوریج، یہ سب سفر کرتا ہے۔ اگر بلدیاتی نمائندوں کو طاقتور کر دیں گے تو یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ایک پٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں کہ بھائی بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں، چاہے وہ کسی بھی بلدیاتی صوبے کا اختیار ہو یا دیہاتوں میں ہو، وہ اختیار ان بلدیاتی نمائندوں کو دیے جائے۔ ٹھیک ہے سر، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس پہ، آج تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ عام آدمی تک، نیچے تمام پاکستان کے لوگوں تک اس سے فیض پہنچے۔ سر پوائنٹ آ گیا سر، اب تک جو دیکھنے میں آیا عبدالوسیم صاحب، لیکن آپ یہی دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پہلے ہم آپ بات مکمل کر لیں اپنی۔ آپ نے جو کوشش کی ہے پلیز بات مکمل کیجئے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کو طاقتور کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے، فائنینس کے طریقہ کار کو جو وفاق سے صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے وہ نیچے تک جو ہے لوگوں کو ملے، تاکہ لوگ اپنے وسائل اور مسائل کا استعمال دونوں کر سکیں، تاکہ عام آدمی کو اس سے جو ہے ریلیف مل سکے۔ عام آدمی اس وقت مہنگائی سے، گیس سے، بجلی سے، پانی سے، ان تمام چیزوں سے لڑ رہا ہے۔ چلیں وسیم صاحب، آپ کا سر نقطہ آ گیا، دوبارہ میں لوٹ کے آؤں گا۔ آپ نے بڑے جو ہے، اور آپ کی بات میں بالکل I totally agree with you کہ جو لوکل سطح پہ لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے گا تو یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہو سکیں گے۔ میرے ساتھ ہی رہے گا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنما ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل۔ سر کامران صاحب، سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب سے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام، ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی قومی سطح پہ قومی اسمبلی میں تو اتنی آپ کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں اچھی خاصی آپ کو نمائندگی ملی ہے۔ سر کن نکات پہ گفتگو ہوئی ہے؟ کیا بلوچستان کی حکومت سازی میں جمعیت علماء اسلام پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں اپنا خود تو موجود نہیں تھا اور میرے علم میں نہیں ہے اس ملاقات کے حوالے سے کوئی تفصیل، مگر سوشل میڈیا پہ بڑا انسلٹنگ سا میسج جو ہے نا وہ چلایا جا رہا ہے اس حوالے سے، تو کہ جی وہ انکار کر دیا انہوں نے کسی طرح کی اس پہ جو نا کوئی کس حوالے سے حکومت سازی کے حوالے سے کسی بات چیت سے، تو میرا خیال ہے کہ شاید سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کہ یہ سارے معاملات کا، اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے یا اگر کوئی دو لیڈر آپس میں بیٹھتے بھی، کیونکہ کوئی غیر مناسب سی بات ہوتی ہے کہ اس طرح سے انسلٹنگ میسیجز جو ہے نا وہ جاری کروائے جائیں اور اس کے بعد اس کی تردید تک بھی نہ کی جائے۔ اینی ہاؤ، مگر باقی فیکچول پوزیشن جو ہے نا وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی، کہاں پہ ہوئی، کیا ہوا اس میں، میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ سوشل میڈیا سے جو کچھ وہ میں نے گیدر کیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اچھا، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو نشری انٹرویوز آئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو الیکشن کی شفافیت پہ سنجیدہ ان کے سوالات ہیں، لیکن مشرف نواز کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، تو اسی بنا پر میں نے پرسپیکٹو سے سوال کیا تھا کہ اب یہ کل معاملات طے پائے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے درمیان، اور ظاہر بات ہے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی جو ہے وہ رابطہ کاری ہو رہی ہے، تو میں نے اس پرسپیکٹو سے سوال کیا تھا کہ سابقہ حکومت میں تو آپ کولیشن پارٹنر تھے، کیا بلوچستان کی حکومت سازی میں جمعیت علماء اسلام کوئی کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ ان پرنسپل کیا فیصلہ آپ کی جماعت کا؟ دیکھیے، ابھی تک مطلب وہ دروازے تو وہ کھلے رکھتے ہیں سیاسی لوگ، مگر وہ کوئی ایسا کوئی ڈیسیجن ایسا کہ حکومت میں جانا ہے، حکومت میں نہیں جانا، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کے کوئی جوہری فیصلے نہیں ہوئے پارٹی کے پارٹ پہ، مگر آج جس ملاقات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اچھا، وہ اگر ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ نہیں آگے ہم نے مل کے نہیں چلنا، تو اگر ایسی بات ہے تو بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہم اس
بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اکٹھے نہیں چلتے. ٹھیک ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب؟ اب ظاہر بات ہے الیکشنز کے بعد اب جو فیز آتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے, پھر صوبائی حکومتیں بننی ہیں, ایوان صدر کا انتخاب ہونا ہے. صدر زرداری صاحب کو, سابق صدر کو اب صدر مملکت کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو موجودہ کولیشن بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ لے کر آئی ہیں. گورنرز لگیں گے, آپ کے گورنر آلریڈی خیبر پختونخوا میں ہیں, حاجی غلام علی صاحب, اور اب بات یہ بھی سامنے آئی ہے جو کل معاہدہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر پیپلز پارٹی کے ہوں گے. تو اس پہ کیا آپ کا رد عمل ہے جو اس وقت کی سچویشن ایوالو کر رہی ہے؟ جو بھی حکومت آتی ہے, پہلے تو مطلب ہماری ریزرویشنز ہیں الیکشن کے حوالے سے, اس میں جو کچھ ہوا وہ پہلے تاریخ کا حصہ ہے, اور ایسا الیکشن کبھی بھی جو ہے پاکستان میں نہیں ہوا. بہرحال اگر فرض کر لیجئے کہ یہ نتائج بہت اچھے ہیں, بہت پاک صاف ہیں, تو تب بھی جو حکومت آتی ہے یہ سارے عہدے جو ہے اس شعبدید کے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری پارٹی جو ہار گئی ہوتی ہے, اگر وہ جنرلی بھی آ رہی ہے یا ان جنرلی جو سارا رزلٹ ہو, تو ان اینی کیس جو ہے وہ انسسٹ نہیں کر سکتی کہ کسی پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے نا پوسٹ کو ریٹین کرے. تو وہ جن کا جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگ لے کے آئیں, اور مینڈیٹ جن کے پاس ہوگا وہ اپنے لوگ لے کے آئیں گے, اور پھر جو بھی معاملات ہوں گے آگے چلانے کی خدمت. سر, مخصوص نشستوں کے حوالے سے میں آپ سے, چونکہ آپ قانون دان بھی ہیں, سینئر قانون دان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کے میں شمولیت اختیار کی, ان سے انتخابی اتحاد کیا ہے. اب ان کی بھی جو ان کی عددی حیثیت کے حوالے سے جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں انہوں نے بھی گوشوارے اپنی پارٹی کی جانب سے جمع کرائے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اب بال الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں ہے, اور کیا ان کو وہ ریزرو سیٹس مل جائیں گی قانونی طور پہ؟ دیکھیے, ایک چیز تو پہلے یہ شاید میرے پاس کلیئرٹی نہیں ہے اس حوالے سے, یہ جو سنی اتحاد کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی لسٹ جمع کروائی تھی یا نہیں کروائی؟ اگر انہوں نے ایبسلوٹلی کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی تو پھر جو ہے نا اس میں دو سیکشنز کو جو ہے وہ آپ ملا کے دیکھیے گا, اس پہ جو الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن ہے 104 ہے, اور ریزرو سیٹس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے وہ مینشن ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو جب آپ ملا کے جو نا اس آرٹیکل کو اور اس سیکشن کو جب ملا کے دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر کوئی لسٹ جمع کروائی ہے اور کوئی اجلاس ہو جائے تب تو اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, تب تو ایڈیشنل لسٹ دی جا سکتی ہے. اور اگر ایبسلوٹلی جمع ہی نہیں کروائی انہوں نے تو پھر تو دین جو ہے وہ ٹائم گزر گیا, ڈیٹ گزر گئی ہوئی ہے, پھر ان کے پاس جو ہے نا وہ جمع کرانے کا موقع نہیں ہوگا. اچھا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس میں نہیں جمع ہوئی ہے اور کسی پارٹی کا حصہ جا کے بن بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی, اور باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے لیے وہ سیٹیں رہ جائیں. یہ اچھا, وہ جو سیٹیں ہیں وہ پھر باقی پارٹیوں میں جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گی. آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, اور جنہوں نے لسٹیں جمع کروائی ہیں ٹھیک ہے ان کو ملے گی. سر, ایک اور بھی میں ذرا کل جو سینٹ کی ڈیبیٹ ہوئی اس پہ بھی آپ کا موقف لوں گا. میں ذرا عبدالوسیم صاحب سے بھی ایک نقطہ پوچھنا چاہوں گا. عبدالوسیم صاحب, آپ نے سر تو لوکل باڈیز کے حوالے سے بتا دیا, میرا نقطہ یہ تھا گورنر سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے جو مذاکرات ہوئے ہیں نون لیگ سے, تو آپ لوگوں نے کیا مطالبات رکھے ہیں گورنر سندھ کا؟ آپ چاہیں گے کہ وہ جو آئینی عہدہ ہے آپ کے پاس برقرار رہے, کیونکہ سندھ میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے اور سندھ اسمبلی میں, لیکن آپ لوگوں کو صوبائی میں بھی آپ کو جو ہے منتخب ہوئے ہیں آپ کے اراکین. دوسرا, وفاق میں بھی آپ لوگ وزارتیں لینے میں تو انٹرسٹڈ ہوں گے. عبدالوسیم صاحب, اس نقطے پہ بھی ذرا جواب دیجئے گا. دیکھیں, ہم وزارتوں میں لینے پہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. میں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ قانون سازی چاہتے ہیں, بلدیاتی حوالے سے, جو فائنینس کے حوالے سے ہے, ان تمام چیزوں پہ 3 نکات ہمارے ہیں. اس پر ہم قانون سازی چاہتے ہیں تاکہ وہ جو عام آدمی کی مشکلات ہیں وہ نیچے جو ہے وہ ان تک پہنچ سکیں. ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ کوئی وزارت دے دی جائے. جہاں تک رہا گورنر بننے کا تعلق, تو موجودہ گورنر بہت اچھا کام کر رہا ہے, عام آدمی کے انداز میں کام کر رہا ہے, عام آدمی کو سن رہا ہے, ان کی شکایتیں سن رہا ہے, وہاں بلا کر سن رہا ہے, اپنے اندر بٹھا کر ان کے انٹرویوز کرا رہا ہے, آئی ٹی کے مسائل حل کر رہا ہے, عام علاقوں میں جا کر ان سے گھل مل رہا ہے, وہاں چائے پی رہا ہے, وہاں دیگر اور لوگوں سے مل کر عام آدمی میں جا کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا گورنر آپ کو کہاں ملے گا. تو عام آدمی کے جو مسائل سن کر, اور اس ادارے کو جو ایک ادارہ ہے یا گورنر ہے
وہ اس وہاں کے مسائل حل کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کسی حد تک نا، کیونکہ اختیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی گورنر کا جو عہدہ ہے اس کا استعمال کیا جائے، عام آدمی کو جو ہے اس میں انوالو کیا جائے اور ان کی جو مشکلات حل کر سکتے ہیں اپنے اس ذرائع سے وہ حل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کا گورنر موجود ہے تو تبدیلی کا میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں نا. اور ہمارا حق بھی ہے. وفاق کیونکہ گورنر بناتا ہے، صوبہ تھوڑی بناتا ہے. صوبہ ٹھیک ہے ان کی اکثریت ہے پیس پارٹی کی، وزیر اعلیٰ بنائیں اور اپنی کیبنٹ بنائیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں. اور پھر پیس پارٹی سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی بھی چیز پہ، ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے، لیکن ماضی کا تجربہ ہمارے ساتھ جو رہا ہے پیس پارٹی کے ساتھ وہ بہت تلخ رہا ہے. وہ اگر وہ اپنا رویہ تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں تو ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، ہم ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر سوچ یہی ہو کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم سب کچھ کر لیں گے اور لوگوں کو دبا کر نوکریاں اپنی مرضی سے دے کر، اداروں کو اپنی مرضی سے چلا کر، وہاں ایک تعصب کی سوچ لا کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں چلیں گی. اور آگے ملک کی جو کنڈیشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام چیزوں پہ مزید توجہ دیں. تو ملک کے لیے اگر کام کرنا ہے تو آج سے شروع کرنا ہوگا، تو 20-25 سال میں جا کے ہم کچھ کر پائیں گے. ورنہ ادروائز تو جو حکومت نظر آ رہی ہے اس میں یہی مسائل رہیں گے کہ وہ ناراض ہے، یہ ناراض ہے، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ کر دو. تو آج سے فیصلے کریں، قوم کے لیے فیصلے کریں، نیچے اتریں، کام کریں. کام نہیں کریں گے تو پھر بھی جو ہے کچھ عرصے بعد یہ حکومت بھی خراب ہوگی، پھر کوئی نیا ہم کھیل کھیل رہے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ موجودہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ عام آدمی کو مشکلات سے جو ہے وہ نکل سکے. اوکے، میں چاہوں گا سینیٹر کامران صاحب آپ سے، جو کہ سینٹ میں اب ضربت سینٹ الیکشنز بھی ہونے ہیں تو یہ اس کا الوداعی سیشن ہے. آپ بتائیے گا آپ کی ٹرم ابھی مکمل ہو رہی ہے یا ابھی آپ کے 3 سال رہتے ہیں؟ نہیں، میرے ابھی 3 سال تک. چلیں یہ تو دیٹس اے گڈ نیوز، اے پازیٹیو نیوز. سر جو سینٹ کا موڈ ہے اور ٹون اور ٹینر ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ ظاہر بات ہے جو الیکشنز ایک ہو گئے اور اس پہ ہیوج کاسٹ بھی آئی ہے، جو ابھی رپورٹس آئی ہیں کہ بڑا 48 ارب کے قریب پیسے لگے ہیں. اب معاملات کو سیاسی طور پہ آگے بڑھانے کے لیے وہاں پر پی ٹی آئی بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی تمام جماعتوں کی نمائندگی، آپ لوگوں بھی نے کہا ہے کہ تحفظات کے باوجود آپ لوگوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ پارلیمان میں موجود ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور سنی اتحاد کونسل کے جو مشترکہ نمائندگان ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. کیا وے فارورڈ سجیسٹ کرتے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیے، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے قوم کو اس حوالے سے، وہ جو چوزن ریپرزنٹیٹو والا کانسیپٹ تھا وہ بظاہر جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے، وہ ختم ہو گیا. اس میں جو ہے اس کی سینکٹریٹی جو ہے وہ ریسٹور چاہیے، اس کو کیا جانا چاہیے. لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ پھر کے اوپر اعتماد کم تھا. اب کوئی یہ نہیں مانے کہ وہ چوزن ریپرزنٹیٹو ہے، تو سب سے پہلے کرنے کا کام جو ہے آپ ایک رپورٹ ہوگی انٹرنیشنل فورم کی، اس میں یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں فوکس کرتے تھے، اب جو ہے نا وہ اتھارٹیرین گورنمنٹ کا انہوں نے کہا کہ آپ کا سسٹم جو ہے اتھارٹیرین ہو گیا. تو اس کو خود سمجھ سکتے ہیں کیا مراد. ٹھیک ہے، تو ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اگر کیونکہ اس کا تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی ڈیموکریسی کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، اس کے اوپر ٹرسٹ ہو لوگوں کا، تو دین جو ہے نا وہ آپ کی معیشت کے حوالے سے اگر آپ کوئی چیز دینے جائیں گے، وہ اگر 1 سینٹ کی ہے تو وہ 1 سینٹ کی ملے گی. ورنہ جو ہے نا وہ لوگ 4-4 5-5 سینٹ کلیم کرتے ہیں، 1-8 سینٹ جو ہے آپ سے ایڈوانس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقی ریمیننگ جو ہے نا وہ آپ اس کا وہ خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں. تو پلیز جو ہے نا وہ اس میں ڈیموکریسی کے حوالے سے لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے. بڑا آپ نے عام نقطہ اٹھایا. میں چلتے ہوئے عبد الوسیم صاحب آپ سے بھی سر جاننا چاہوں گا، کیونکہ جیسے سینیٹر کامران صاحب کہہ رہے ہیں، آج میں اسد قیصر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں کے اب ضربت شہباز شریف صاحب مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ جعلی مینڈیٹ ہوگا ان کے بقول. تو سر ان چیزوں کو کیسے ختم کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ لاسٹ ورڈ عبد الوسیم صاحب. دیکھیں، یہ تو ماضی میں بھی یہ تمام باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ جی جو بھی وزیر اعظم بنا یا جو بھی وزیر اعلیٰ بنا کہ جی غلط بنا، خراب بنا، صحیح ووٹ سے نہیں آیا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے اکثریت حاصل کی ہے اسے جو ہے حکومت بنانے کا موقع دینا چاہیے، بھلے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، اسے موقع دینا چاہیے. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو رگڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے تو آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو اس وقت پوزیشن ہے، اکنامی کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ کہہ سکیں کہ جی یار اس کو گراؤ، اس کو لگا دو.
جس کی اکثریت ہے اسے جو ہے وہ آنا چاہیے، چاہے شہباز شریف ہے، شہباز شریف کو اکثریت ثابت ہو رہی ہے تو شہباز شریف کو جو حکومت بنانی چاہیے، سندھ میں جس کی حکومت اکثریت آ رہی ہے اسے بنانا چاہیے، کے میں جس کی آ رہی ہے، بلوچستان میں جس کی آ رہی ہے اسے بنانا چاہیے۔ مصنوعی طریقے سے اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر پاکستان جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہمیں آگے یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر شاید ہم جو ہے وہ آگے جو ماضی کی جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ بھی 2-2.5 سال میں شاید ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ اس کو بھی تبدیل کرنا پڑ جائے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا، آپ کا بہت شکریہ عبدالوسیم صاحب، سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، قمر زمان کارہ صاحب اور رانا تنویر صاحب نے ویورز ہمارے شو میں شرکت کی، اور جو عبدالوسیم صاحب نے یہ صحیح کہا کہ ہمیں اب آگے ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے خیال میں شاید اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم امید اور دعا کریں گے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ایک میچورٹی جو کہ ان میں ہے اس کا مظاہرہ کریں گے عملی طور پہ، اور پاکستان کے جو مشکل سیاسی و معاشی حالات ہیں ان سے باہر نکالنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ مجھے سید انوار الحسن اور سچ تو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔